जिनीवा में जब ये डोनर कॉन्फ्रेंस जो हुई, उस डोनर कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान की जो तबाही उन्होंने दिखाया, बलूचिस्तान के गिरे हुए घर, बलूचिस्तान की फसलें, ये सारे चीज़ें जो शो किए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी था, बाकी सूबों के CM भी, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ था। $2 अरब वक्त और टाइम पे अगर मिले, बलूचिस्तान के जो जितने भी मुश्किलात हैं वक्ती तौर पे हल होंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में एक माशी बहरान छाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भी इसकी लपेट में है। लेकिन जिस सूबे से हमारा ताल्लुक़ है, जिस सरजमीन से हमारा ताल्लुक़ है, इस वक्त काफ़ी माली बहरान से बलूचिस्तान दो चार है। यहाँ तनख्वाहों के पैसे नहीं। बलूचिस्तान के चर्चे तो हर जगह होते हैं। बलूचिस्तान में रिकॉर्डेक भी है, बलूचिस्तान में CPEC है, बलूचिस्तान में पोर्ट है, बलूचिस्तान में सिंधक है, बलूचिस्तान में मिनरल हैं। ये रिच सूबा होने के बावजूद जो इस वक्त हमारी पोजीशन है, और तनख्वाहों के पैसे भी नहीं हैं। मरकज़ की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी एहसान तरीके से निभा नहीं रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये दूं, NFC अवार्ड में हमें जो पाकिस्तान के जो आइन में जो प्रोटेक्ट की गई है, पिछले साल 11 अरब रुपए हमारे वो कर्जदार हैं, अभी तक उन्होंने नहीं दिए। इस साल जो क्वार्टरली हमें पैसा मिलते हैं, हमारे इस क्वार्टर के पैसे रोक लिए गए हैं। 40 अरब रुपए जो बनते हैं मजमूई तौर पे, वो हमें नहीं दिए गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल हाथ ऊपर करके कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। डेवलपमेंट के हमारे कुछ न कुछ छोटे मोटे काम हो रहे थे, वो भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी रुक गए हैं। हैरानगी की बात यह है कि बैनुल अक़वामी तौर पे बड़े पैमाने पे जो ये चंदा करते हैं, तो अभी जिनीवा में जब ये डोनर कॉन्फ्रेंस जो हुई, उस डोनर कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान की जो तबाही उन्होंने दिखाया, बलूचिस्तान के गिरे हुए घर, बलूचिस्तान की फसलें, ये सारे चीज़ें जो शो किए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी था, बाकी सूबों के CM भी, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ था। मजमूई तौर पे 40 मुल्क के बड़े पैमाने पे वहाँ पैसे जमा हुए, जिनकी मजमूई मालियत $10 अरब बनते हैं। इस $10 अरब में से बलूचिस्तान को $2 अरब वक्त और टाइम पे अगर मिले, बलूचिस्तान के जो जितने भी मुश्किलात हैं वक्ती तौर पे हल होंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रही है। ये हकीकत है कि उन्होंने 3 साल के किस्त पे दिए, लेकिन बुनियादी ये थी कि ये पैसे हम देंगे, सही तरीके से खर्च होंगे या नहीं होंगे। यहाँ तो हर वक्त चंदा होती रहती है। सैलाब आई, सैलाब के हवाले से काफ़ी दुनिया से चंदा किया गया। मैंने अपनी असम्बली की स्पीच में भी यही दोहराया था। $2000 मिलियन उस वक़्त भी जमा हुए। वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे दिए थे, अमेरिका ने भी दिए थे, सऊदी ने भी दिए थे, अरब इमारात ने भी दिए थे। उन पैसों में से हमें कुछ नहीं दिया गया। हमारी एग्रीकल्चर तबाह हुई। 300 अरब का हमें नुकसान हुआ। लेकिन हमने जब वक्तन पर वक्तन मरकज़ से बात की, तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर के लिए हम सपोर्ट देंगे। 16 पहले कहा 16 अरब, बाद में उन्होंने कहा 8 अरब, फिर 4 अरब, फिर 2.5 अरब। फाइनली हमें आज के दिन जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, बलूचिस्तान को एक टेढ़ी पैसा भी नहीं दिया गया। आप भी बलूचिस्तान के बासी हो, इस सरजमीन के बेटे हो, बेटियां हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ इतनी ज़्यादती जो हो रही है, ये इस्तिसाल का जो अंदाज़ है, बलूचिस्तान के अवाम को तो इंसान ही नहीं समझ रहे हैं।
جو ان کی فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو آئین میں پروٹیکٹ ہے، وہ تو دے دیں۔ اگر کوئی بڑی پیکیج ہمیں وہ نہیں دے سکتے ہیں، ہم پیکیج کی ڈیمانڈ بھی ان سے نہیں کریں گے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہے، لیکن جو ہماری اپنی آئین میں پروٹیکٹ ہیں وہ تو کم از کم ہمیں دے دیں۔ آپ نے خود دیکھا جب سیلاب ہوئی، وزیر اعظم پاکستان نے نصیر آباد میں آ کے 10 ارب کا اعلان کیا، 10 ارب کا۔ پھر قلعہ سیف اللہ میں آ کے 10 ارب کا اعلان کیا۔ ہم نے یہی سمجھا کہ وہ 10، یہ 10، یہ 20 ارب ہوں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، فگر وہی ایک ہی ہے، 2 جگہ اس کے اعلانات ہوئے ہیں۔ لیکن آج ہمیں ایک ٹیڑھی پیسہ بھی اس 10 ارب سے ایک ٹیڑھی پیسہ بھی نہیں ہے۔ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہے۔ جس پوسٹ پہ، جس منصب پہ آ کے دورے کیے جاتے ہیں، میسج دیا جاتا ہے پبلک کو، عوام کو، لوگوں کو۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو لوگوں کو کم از کم یہ تو اچھائی برائی کی تو پتہ تو ہے، لیکن انہوں نے کوئی فیل بھی نہیں کی۔ ابھی آیا تھا 15-20 دن پہلے صحبت پور میں، ہم نے یہی سمجھا کہ یہاں کوئی بڑا اعلان ہوگا۔ وہ ایک دانش اسکول کے ریپیئر کر چکے تھے، اس کے لیے آیا اور پھر چلا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں مرکز کو اپنی پارٹی کی جانب سے، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی جانب سے، یہ پرزور مرکزی گورنمنٹ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو، عوام کو دیوار سے نہیں لگائیں۔ بلوچستان کے عوام کا جو حق بنتا ہے بنیادی، وہ آپ کو دینے ہی ہوں گے۔ ہم ڈیموکریٹک وے پہ احتجاج کرتے رہیں گے، ہم لکھیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اسمبلی میں تقریر کریں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں آپ لوگوں کو۔ تو بلوچستان کے نام پہ چندہ کیا جاتا ہے، پورے دنیا سے چندہ ہوتی ہیں، تو بلوچستان کے عوام کو ان چندوں سے وہ پیسے بھی نہیں ملتے۔ خود اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے ہیں، لیکن جہاں سے پورے پاکستان کے آپ ٹیریٹری کو دیکھیں، رقبے کے لحاظ سے تو آدھا تو بلوچستان پاکستان ہے۔ تو یہاں جو سیلاب کی تباہ کاری میں، اس سردی میں لوگ بیچارہ جن کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے، ہم ان کو کچھ نہیں دے سکے۔ زمینداروں کے جو فصلیں تباہ ہوئی تھی، ہمارے کھجور کے فصل، پیاز کے فصل، کپاس کے فصل، ان کو ہم کچھ نہیں دے سکے۔ واپڑا کے بل ان کے اوپر ہیں، جن کے سولر تباہ ہوئے تھے، جن کے ٹیوب ویل تباہ ہوئے تھے، وہ واپڑا والے بھی ان کو پکڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مالی بحران مرکز میں ہے، لیکن یہ تو ایسی صوبہ ہے جہاں سے تو سونا بھی نکلتا ہے، کاپر بھی نکلتا ہے، وہاں بڑے پیمانے پہ لائسٹاک یہاں موجود ہے، ایگریکلچر بڑے پیمانے پہ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایران کے ساتھ ہماری پنجگور کا جو میرا اپنا ڈسٹرکٹ ایران کے ساتھ لگے گا، یہی تو سیلاب وہاں بھی آئی۔ ایران کے گورنمنٹ نے اپنے کسانوں کو پیسے بھی دیے، ٹریکٹر بھی دیے، کھاد بھی دیے، اور بینکوں سے ان کو لون بھی دیا بلا سود۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے۔ لیکن ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ صوبے کے ہیں، کچھ عوام کی ہیں، کچھ ریاست کی ہیں۔ ارتھ کویک آتی ہے، یہ مرکزی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ سیلاب آتے ہیں، یہ مرکزی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تک کہ مل بیٹھ کے مرکز اور صوبہ مل بیٹھ کے ایک پیج پہ ہو کے ان چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن بلوچستان کے عوام جس قسم پرسی کی حالت میں، میں آپ کو بتا دوں، یہاں لوگ ذہنی توازن بہت سے لوگ کھو چکے ہیں جن کی فصلیں تباہ ہوئی۔ سائیکیٹرسٹ ہمارے ایک دوست سے ڈاکٹر کہتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں، جب اپنی قصے کرتے ہیں کہ کروڑ کا ہمارا فصل تھا وہ تباہ ہوا، ہم ابھی کہاں جائیں، سپورٹ ہے نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں آج آپ لوگوں کو ہم نے زحمت دیا، آپ ہمارے ساتھ دیں، ہماری آواز کو ان ایوان اور ان بہرے جو سنتے نہیں، ہماری چیخ، ہماری آواز، ہماری فریاد کو سنتے نہیں ہیں، آپ ان تک اس کو پہنچائیں کہ بلوچستان کے ساتھ جو استحصالی جو ذہنیت ہے اس کو ختم کریں، جی اور جینے دو کی پالیسی کو اپناتے ہوئے
بلوچستان کے جو زخم ہیں ان کو مرہم رکھیں تاکہ آگے چل کے ایک بہتر سے ماحول ہو سکے۔ ابھی بلوچستان کے کسان اپنے بیٹوں کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، علاج کروا نہیں سکتے ہیں، ان کی شادی کروا نہیں سکتے ہیں۔ تو معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں، ایک خلیج بڑی پیمانے پہ ہوئے، اس کو پر کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ مرکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پورا کریں۔ جو ہماری بس میں تھا، ہم نے اس بجٹ میں جو اپنے پی ایس ڈی پی کو ہم نے کٹ ڈالا، ان گوئنگ کے بہت سے ہمارے جگہ پہ جو فیول کے معاملے تھے یا دوسرے جگہ پہ یہاں ان کو اپنے کٹ لگایا۔ ہم نے 3.5-4 ارب بیگ ہم نے زمینداروں کو سیڈ دیا پورے بلوچستان میں، اور یہ ہم نے اپنے بلوچستان کے اس بجٹ سے کیا، لیکن مرکز کی جانب سے جو ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کچھ نہیں دیا۔ بعد میں ہم نے کہا 10,000 ٹریکٹر ہمیں دے دیں، وہ بھی نہیں دیا۔ 200 بلڈوزر ہمیں دے دیں، وہ بھی ہمیں نہیں دیا۔ تو یہ جو دنیا جہان پہ جو پیسے جمع ہوئے تھے، جو چندے کیے تھے انہوں نے، وہ بھی بلوچستان کے اگر حصے کو ہم دیکھیں، پچھلے جو 2000 انہوں نے جو پیسے اکٹھے کیے تھے مجموعی طور پہ 2000 ملین کا جو ہم کنورٹ کرتے ہیں ان کو پاکستانی روپیز میں، یہ تو 2 کرب بنتے ہیں۔ 2 کرب میں سے 1 کرب تو بلوچستان کا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا۔ اس لیے شہباز شریف جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، پورا پی ڈی ایم جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے پارٹیاں ہیں، 11 پارٹیاں ہیں، سلوگن ان کا یہی تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، مہنگائی کو ختم کریں گے، اور عوام کے ریلیف کے بیس پہ ہم آنے والے وقت میں آ کے الیکشن لڑیں گے۔ لیکن اس وقت ڈالر جو تھا 170 تھا، ابھی تو ڈالر 260 پہ پہنچ گئی۔ جو خوردنی ہمارے اشیاء تھے جتنے بھی، ابھی آٹا بھی مہنگا ہو گیا، تیل بھی مہنگا ہوا، اور کوئی دال بھی مہنگا ہوا، سبزی بھی مہنگا ہوا۔ پہلے زمانے میں کچھ لوگ یہی کہتے تھے کہ جناب مہنگائی بہت ہے، ہم گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ ابھی تو لوگ سبزی نہ کھا سکتے ہیں، نہ دال ہی کھا سکتے ہیں۔ تو اس پوزیشن پہ تو ہم سمجھتے ہیں پسے ہوئے بلوچستان، جو بلوچستان پہ پہلے بھی بہت سے حالات اور واقعاتوں میں بلوچستان کی حالت پہلے سے صحیح نہیں ہے، ابھی اس مہنگائی کی حالت میں، اور دوسری جانب سے بے روزگاری بھی یہاں انتہا ہے۔ جب ہماری پوسٹیں آتی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ روڈ پہ گزر رہا ہے، جا کے کوئی اپلیکیشن دیتا ہے، وہ بھی اسٹے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایگریکلچر کے 1200 جو پوسٹ تھے، اس کے 50,000 لوگوں نے کاغذ جمع کی، 50,000 لوگوں نے کاغذ جمع کی، اور چپراستی، چوکیدار، اس مالی سے چھوٹے چھوٹے پوسٹ ہیں، وہ بھی ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ تو اس حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹھرمائل پیدا ہوتی ہے، ایک انارکی پیدا ہوتی ہے، اور یہ انارکی کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مرکز، صوبے ایک پیج پہ ہو کے جو 23 کروڑ عوام کی جو بات کرتے ہیں، درکنار بلوچستان کی 1 کروڑ 23 لاکھ عوام کا جو اس وقت حال ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری قومی اور اخلاقی فرض بنتی ہے کہ ہم اس چیزوں کو اجاگر کریں اور ان کو گوش گزار کریں، پرزور اپیل کریں، اور اگر ہماری اپیل کو سنی نہیں گئی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی میسج نہیں ہے، نیک شگون نہیں ہے۔ تھینک یو۔